बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं अपने फार्म पे जो है वो रूटीन में विज़िट के लिए आया हुआ था, तो मैंने कहा ये जो बातें हैं ये मैं आपसे भी शेयर करूं और किस तरीके से हमने ये फार्म स्टार्ट किया और हमारा इसके अंदर जो है वो क्या मोटिव था और उसके लिए जो है वो सारा जो चीज़ें हैं और जो बैकग्राउंड में जो मेरे माइंड में था कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम एंटर होते हैं अपने फार्म के अंदर और ये जो है हमारा फार्म है नाज़रीन। इसको हम जो है वो कोई 3 से 4 माह की जो कंस्ट्रक्शन है टाइम है उसके अंदर हमने जो है ना वो रेडी किया। तो हमारे जहन में था कि हमने अप्रैल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेज करनी हैं, जानवरों को प्रोक्योर करना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि जानवरों का जो है वो हमारा जहन में कैसे ख्याल कैसे आया। तो एक दफ़ा ऐसे ही जब मैंने इसमें कर लिया, डिसाइड कर लिया कि जी हमने फार्म बनाना है, तो किस चीज़ का फार्म बनाना है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी हमने डिबेट की। तो बेसिकली फिर हमने बफलो ब्रीडिंग जो है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि जानवर जो है वो लेके उनको फैटने के लिए पाला जाए। बहुत सारे लोग दूध का काम करते हैं, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बहुत सारे किसान जो है वो आप जानवर जैसे ही बड़ा होता है उस जानवर को उनको चूँकि पैसों की ज़रूरत होती है, वो फ़ौरन उसको कहीं ना कहीं बेशक उसका मेल हो या फीमेल हो उसको सेल करके वो पैसे या अपनी जो ज़रूरत होती है वो पूरी कर लेते हैं। बट मेरा ये ख्याल था कि हम एक अच्छी ब्रीडिंग जो है, बफलो की ब्रीडिंग जो है वो तैयार करें, ताकि जो दूध के जानवरों की हर टाइम पे हमें किल्लत होती है इस चीज़ को हम ख़त्म किया जा सके या उसके अंदर हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो इस हवाले से जब मैंने अपने एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि जी आपका क्या प्रोग्राम क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि हम कोई 25-30 जानवरों से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उसको हम 200, 250, 300 तक लेकर जाने चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा मज़ाहिया से अंदाज में थोड़ा सा जो है ना वो मुझे गाइड किया। कहने लगे जी कि ये जो भैंसें आप रखना चाहते हैं ये लोहे की भैंसें होंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि जी इसका क्या मतलब है या क्या आप इससे आपकी मुराद है। कहने लगे यार हम लोग फ्रॉम डे वन जो है वो दादा परदादा से भैंसें पालते आए हैं, जानवर पालते आए हैं। तो उनके लिए 10 जानवरों 20-25 जानवरों के लिए तो 10 बंदे चाहिए जो कि इनके चारे के लिए बंदोबस्त करें और ये सारा कुछ करें। तो मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया दिया कि जी हम इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से जो है करना चाहते हैं। इनकी फ़ीड जो है वो आलमोस्ट रेडी होती है और हम उसको सिर्फ मिक्स करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। तो उस हवाले से जब मैंने साइलेज की उनसे बात की तो साइलेज की उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। जो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि जिस तरह एक अचार होता है जानवरों के लिए, इसी तरह ये जो मक्की का साइलेज है ये जानवरों के लिए अचार है। और ये जो फसल है ये 3 फसलें जो है वो 3 फसलें एक साल में ली जा सकती हैं और उससे साइलेज बना के जानवरों की जो खुराक है उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। एनीवे वो फिर हमने जब इसको ये सारा उनके साथ डिस्कस कर लिया, प्लान कर लिया, तो फिर हम जो है वो अगला मरहला हमारा ये था कि फार्म बनाने के बाद कि इनकी कैसे परचेज़ की जाए, इनको प्रोक्योर कैसे किया जाए, कहाँ से जानवर जो है वो अच्छे जानवर छांट के लाए जाएं। तो फिर हमने कुछ हमारे जो सीनियर्स थे, एक्सपर्ट थे, जो इस फील्ड के रेलेवेंट से लोग थे, डॉक्टर साहबान से उनसे मशावरत की। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ फार्म्स का बताया कि जी वहाँ फार्म्स के ऊपर अच्छी नस्ल की झोटियाँ जो है वो अवेलेबल हैं और लेकिन थोड़ी सी अगर महंगी भी होंगी तो बट ये है कि नस्ल के ऊपर बहुत इसका डिपेंड करता है। फिर हमें जो है वो भेरे से एक फार्म था, उसके अंदर से हम ये जो है ना जानवर जब हमने देखे तो हमें बहुत पसंद आए। हमने उनके साथ फिर वो जो छांट के जानवर जो है वो लेके आए। तो छांटने का मतलब ये है कि ऐसा जानवर जिसका जो दूध माँ का रिकॉर्ड क्या है, दूध का उससे पीछे रिकॉर्ड क्या है, उस हवाले से हमने उसकी जो है वो छांट करके अपने फार्म के ऊपर लेके आए। अब जैसे ही फार्म के ऊपर ये जानवर आ गए तो अगला काम ये था कि इनकी डिवर्मिंग कैसे की जाए।
ان کا جو باقی جو ان کو انجیکشنز ہیں، حفاظتی انجیکشنز ہیں، وہ ان کا ارینجمنٹ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈیورمنگ ان کی تو ڈیورمنگ کے بھی مختلف طریقے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لسی میں گھول کے پلا دیتے ہیں، کچھ خوراک کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بٹ اینی وے مقصد یہ ہے کہ اس کی ڈیورمنگ کی جائے تاکہ جو خوراک آپ ان کو ڈالیں اس خوراک کا اثر ان کو ڈائریکٹلی ہو، یہ نہ ہو کہ خوراک بھی آپ دیتے جائیں اور وہ ویسٹ بھی ہوتی جائے، بیکاز ڈیورمنگ کے بغیر تو وہ جو کرمس ہیں، جو کیڑے ہیں، وہی اس کی خوراک کو کھاتے جائیں گے۔ تو ہم نے پھر اس کا جو ہے پھر جب ہم نے سائلج کا ڈیسائیڈ کر لیا جی سائلج لینا ہے، پھر ہمیں یہ تھا کہ اچھا ونڈا کہاں سے ملے گا۔ تو ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر وسیع صاحب، ان کا ہمیں ونڈا جو ہے وہ ہم نے 2 3 4 بیگ ایز اے سیمپل لے کے آئے۔ جب ہم نے اس ونڈے کو روشان ونڈا کے نام سے ہے، جب ہم نے اس بیگز کو ہم نے انالیسس کیا، جانوروں کے اوپر کیا، تو جانور بہت اچھے طریقے سے اس کو کھا بھی رہے تھے اور اس کی آؤٹ پٹ بھی بہت اچھی تھی۔ تو بہرحال اس کے اندر جو ہم اس کو فیڈ ڈال رہے ہیں اس میں روشان ونڈا ہے، اس کے اندر سائلج ہے، اس کے اندر جب سردیاں تھیں تو ہم توڑی ڈال رہے تھے، اب بھی توڑی کچھ ڈال رہے ہیں، بٹ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے روڈ گراس کی ہے، گرمیوں کے اندر یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور نمبر 2 اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو جگالی کم کرتے ہیں جانور، جس کے اندر سے ہیٹ سٹریس جو ہے وہ اس کے اندر سے کم پیدا ہوتی ہے۔ ہیٹ سٹریس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہیٹ سٹریس صرف خوراک سے ہی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، باقی چیزیں بھی ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں۔ اس کا دوسرا بڑا اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 1 پاؤنڈ پرووائڈ کر دیں، تو ہم آپ کو وہ پاؤنڈ بھی دکھاتے ہیں جو ہم نے ان کی جھوٹیوں کی ہیٹ سٹریس کے لیے جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے۔ اب یہ تھا کہ جب ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا تو اس کا جو میل تھا وہ بھی ہم نے بہت اچھی کوالٹی کا میل جو ہے وہ لیا، تاکہ ان کی جو ریکارڈ ہے، جو پریویس ریکارڈ ہے، وہ اس حوالے سے دودھ کا ریکارڈ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اینی وے اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنی ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہماری جھوٹیاں ماشاءاللہ جو ہے وہ اب اگلے کوئی 30 سے 60 دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جھوٹیاں مہنگی لی ہیں، بٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوالٹی کی پروڈکٹ لیں گے، کوالٹی کی جھوٹیاں لیں گے، تو تھوڑا سا وہ کاسٹ میں ایڈ آن ہوئے گا۔ تو اپروکسیمیٹلی ہم نے تو بیسیکلی اس کا پر ڈے کا بھی حساب لگایا ہوا ہے کہ کتنی خوراک ڈالی جائے اور وہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ مطلب وہ اچھا پروڈکشن ان کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے ان کو کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ پر ڈے 150 160 پر ڈے اس کی ڈائٹ بنتی ہے، جس میں سٹارٹ میں تو ہم کوئی 1 کلو کے قریب ونڈا ڈال رہے تھے، 1 کلو، آدھا کلو صبح، آدھا کلو شام۔ جیسے ان کی پریگننسی ہوئی، جو 2-3 مہینے ہوئے، پھر ہم نے اس کو ونڈے کو آہستہ آہستہ بتدریج بڑھانا شروع کر دیا، اور بڑھانے کے بعد اب ہم 1.5 کلو ونڈا صبح ڈالتے ہیں اور 1.5 کلو شام کو ڈالتے ہیں۔ اس ونڈے کے ساتھ ساتھ یا اس خوراک کے ساتھ ساتھ ہم گرمی کے موسم میں ان کو جو کڑوی کھل ہے اس کے اندر بیسیکلی تو مقصد یہ ہے کہ ان کو ٹھنڈا رکھنا، تو کڑوی کھل جو توریا کی کھل ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم کوئی فی جانور 100 گرام جو ہے وہ سرسوں کا آئل اس کو ڈال رہے ہیں، تاکہ ان کو جب وہ ڈیلیور کریں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بہت سارے جانور پیچھا نکالتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم جو ہے نا وہ ان کو ہم نے تیل دینے کا، جو سرسوں کا تیل ہے، اچھا خالص کولو کا تیل آپ لے لیں، وہ لے کر کے تو ان کو دیں، تو وہ ان کی جو ہے وہ ان کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد، ہیٹ سٹریس کو بیسیکلی کنٹرول کرنا ہے، اور اس آئل کے ساتھ، سرسوں کے تیل کے ساتھ ان کی باڈی کے اوپر جو چمک آتی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو آپ جانوروں کو دیکھ کر بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر چمک بھی ہے، خوراک کی پراپر جو ہے نا ان کے اوپر لگ بھی رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلا کویسچن یہ ہے کہ جی ہم فار ایگزامپل جو ہے وہ ہم اس کو کیسے جو ہے مارکیٹ کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ میرا جو نمبر ہے اس کے نیچے ہم دے دیں گے۔ میں آپ کو بتانا اس کے اندر یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بریڈنگ ہے، جو ہمارے جانور ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اس کی نسل اس طریقے سے ہم نے سلیکٹ کی ہے کہ جب وہ ری پروڈکشن میں آئیں،
دودھ کے اندر آئیں اور ان کے آگے جو نسل ہے وہ ان کی جو بچے ہیں وہ جب بڑے ہوں تو وہ اس طرح کے آپ کے پاس بریڈ آ جائے تاکہ جو جانور بھی آگے سے کوئی لے کے جائے وہ ری پروڈکشن کے حوالے سے وہ آؤٹ کلاس ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے جو اس کی نسل جو ہے سلیکٹ کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ جب اس کو ری پروڈکشن میں آئے تو اس حوالے سے وہ بہت اچھا جانور جو ہے وہ ثابت ہو، کیونکہ اسی بچوں کو آگے جب بڑا ہونا ہے اور انہوں نے جو ہے ملکنگ کرنی ہے، دینی ہے، تو وہ بہت اچھی جو ہے نا وہ ملکنگ دے رہے ہوں۔ اس حوالے سے اس چیز کا ہم نے اسپیشل خیال رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے اب تھوڑی سی ہم اس کے اوپر کیلکولیشن کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ ایک جانور جب اچھی نسل کا جھوٹی آپ لیتے ہیں تو بہت جھوٹی آپ کو چھوٹی نہیں لینی چاہیے، آپ کو کم از کم کوئی 2 سال سے کم و بیش 2-1 مہینے اوپر کی لینی چاہیے۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے کوئی 70 سے لے کے 75 تک آپ کو ملے گی، جو اچھی جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہم جو ہے نا جب آ جاتے ہیں فیڈ کے اوپر تو تھوڑا سا فیڈ کی کیلکولیشن کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایوریج جب ہم بات کریں تو ایک جو جھوٹی ہے اس کو ہم اگر سٹارٹ میں ہم 1 کلو ونڈا ڈالتے تھے، بعد میں 3 کلو ڈالتے ہیں، تو اپروکسیمیٹلی روشان ونڈا جو ہے وہ 2 کلو ایوریج اس کی بنتی ہے، اور وہ جو 2 کلو ایوریج ہے وہ اپروکسیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ کوئی 70 روپے کا ونڈا پڑے گا۔ اچھا، اب سائلج کے اوپر آ جائیں۔ سائلج آپ کو جو ہے وہ کسی کو 8 روپے کلو مل رہا ہے، کسی کو 10 روپے مل رہا ہے، تو اپروکسیمیٹلی 12 سے 14 کلو ایک ہیفر جو ہے اس نے سائلج لینا ہوتا ہے۔ تو اب 10 روپے ایوریج اگر لگا لیں تو تقریباً جو ہے وہ 120 روپے کا 130 روپے کا سائلج جو ہے وہ ایک جانور کھاتا ہے۔ جب ہم ویٹ سٹرا کے اوپر آتے ہیں جس کو توڑی بولتے ہیں، تو وہ جو توڑی ہے وہ تقریباً ایک جانور ایوریجلی کو 3 سے 4 کلو جو ہے وہ توڑی وہ کنزیوم کرتا ہے۔ وہ جو توڑی ہے وہ تقریباً 10 روپے آتی ہے، تو اگر 40 روپے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو 40 روپے یہ ہو گیا، 120 روپے کے قریب سائلج ہو گیا، یہ 160 روپے بنتا ہے۔ تقریباً 70 روپے اس کے اندر ایڈ کر لیں ونڈے کا، روشان ونڈا جو ہم ڈال رہے ہیں، تو 160 اور 70 جو ہے 230 روپے کے حساب سے پر ڈے ان کا ایکسپینس بنے گا۔ اچھا، اب ہم اس کے جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم مارجنز کے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں۔ رفلی کچھ جانور جو ہیں وہ آپ کو 1 سال کے اندر اندر، چونکہ 10 مہینے اس کا بریڈنگ ٹائم ہے، تو 10 مہینے کے اندر تو سارے جانور اس کو نہیں کنسیو کر کے تو ڈیلیور کریں گے، تو کچھ 12 مہینے میں، کچھ 14 مہینے میں، کچھ 16 مہینے میں یہ آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جانور جو ہے وہ آپ کو مطلب نہیں بن پاتے یا ان کی جو ہے پریگننسی نہیں ہوتی، تو ہم جب بھی جانور کوئی اس طرح کا جانور ہوتا ہے وہ ہم اس بریڈ میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اچھی بریڈ جو ہے وہ تیار کی جائے تاکہ جو بھی لے کر کے جائے اس کو پتہ ہو کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ کل کو اس کی ری پروڈکشن کے حوالے سے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اچھا، اب اس کے اندر ہم آتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا یہ سارا سلسلہ ہے اس کے بعد ہمیں ملے گا کیا، نیٹ پروفٹ کسان کو، فارمر کو اس میں ملے گا کیا؟ تو اپروکسیمیٹلی کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی نیشنل کوئی ایسا کوئی ڈیزاسٹر نہ آئے، کوئی ایسا وبا نہ آئے، تو نارملی 35 to 40% اس میں پروفٹ ہوتا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جن کی اپنی زمین ہے، کچھ لوگ جو ہے جن کی اپنے فصل ہے، جس کے اپنے چارے جات ہیں، وہ اس کے اندر سے مکس کر کے ڈال لیں تو ان کو یہ بچت جو ہے وہ 60% اور 70% تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو بٹ ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بزنس ہے بڑا پروفیٹیبل ہے، اور جو لوگ بھی ہمارے بھائی باہر سے، ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہر سے جو ہے پاکستان آ رہے ہیں ڈیو ٹو کووڈ-19، لوگوں کی جابز ختم ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، تو میرا ان سے مشورہ یہ ہے کہ بے شک انڈیویجولی نہ کریں، آپ آپس میں ایک پول بنا لیں جس کے پاس ایکسپرٹیز ہے، اس بندے کو اس کو جو ہے نا وہ آگے لگائیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اس بزنس کو کرے۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بہت پروفٹ دے گا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر ملک ہے، اور ایگریکلچر ہونے کے ناطے 70% جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، تو ہمیں یہ ایگریکلچر ہی بچاتی ہے۔ پہلے بھی ایگریکلچر بچاتی رہی ہے، اب بھی انشاءاللہ تعالی ایگریکلچر ہی بچائے گی۔ اور آئندہ کچھ آنے والا جو ٹائم ہے، جیسے کووڈ کا ہے، انڈسٹریز بند ہیں،
اس میں بزنس بند ہوئے ہوئے ہیں، سارا کچھ بند ہوئے ہوئے ہیں. ایک اگر وہ چیز چل رہی ہے تو یہ ایگریکلچر چل رہی ہے، لائف سٹاک چل رہا ہے. اور میرا جو ہے وہ آپ سب لوگوں سے، بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کا سوچا ہوا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بزنس کی طرف آئیں. تو یہ بڑا اچھا بزنس ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.